शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब तमाम देखने वाले बखैर व आफ़ियत होंगे। आपको आज की इस पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी मुहर्रमुल हराम की ट्रांसमिशन हमारे हैं हुसैन में मैं खुशामदीद कहूँगा। और आज यौम आशूर है। यौम आशूर की मुनासबत से कुछ अल्फाज आपके सामने रखता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, यौम आशूर है। इस दिन की बड़ी अहमियत है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सामने मौजूद बड़े प्यारे, बड़े कीमती हमारे कौम के असासे उलमा इकराम हैं, उनका तारुफ आपके सामने कराता चलूँ। सबसे पहले बैठे हुए हैं मोहम्मद इकराम हुसैन साहब। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपके भी बेहद मशकूर हैं। और कमाल आवाज़ के मालिक हसन बिन खुर्शीद साहब, आपके भी हम बेहद मशकूर हैं कि आप हमारे शो को आकर चार चांद लगाते हैं। यौम आशूर पर तारीख़ गवाह है। अरबी में आशूर इसमें अदद 10 को कहते हैं, और 10 मुहर्रमुल हराम को आशूरा कहने की एक वजह यह भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने 10 अंबिया कराम को इस दिन बड़ा एजाज़ बख्शा। यानी आपके सामने पेश करता हूँ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, उनको माफ़ी भी इसी दिन मिली, उनकी तौबा कबूल हुई। इस दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अपनी मंजिल को लगी। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। इसी दिन हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह और उनकी कौम को फ़िरौन से निजात मिली। इसी दिन हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निजात मिली। इसी दिन सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। आसमान से ज़मीन पर सबसे पहले बारिश भी इसी दिन बरसाई गई। लेकिन इस दिन की अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क अज़ीम अता किया, और आज भी वही दिन है। आज के दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि करबला में जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं वो हम सब के दिल पर ऐसे गुजर रही हैं जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। मैं सबसे पहले मौलाना इकराम साहब से गुजारिश करूँगा कि यौम आशूर क्या है, इसके माने क्या हैं, मुसलमानों को इससे क्या सीखना चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ यौम आशूर? इकराम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुताहरा में दीन इस्लाम में 10 के अदद को इंतहाई अहमियत हासिल है। एक 10 का अदद ज़िलहज्जा में मारूफ़ है, और एक ये 10 का अदद मुहर्रमुल हराम में मारूफ़, और दोनों का ताल्लुक़ क़ुरबानी के साथ। 10 ज़िलहज्जा को हम जब ईद उल अज़हा कह रहे हैं तो वहाँ ईसार व क़ुरबानी, तस्लीम और रिज़ा जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल के नज़र आ रही। और जब मुहर्रमुल हराम की 10 की हम बात करते हैं तो यहाँ शुहदाए करबला की पूरी दास्तान हमारे सामने नज़र आती। इक़बाल ने इसीलिए इस दास्तान को जब दास्तान हरम कहा तो गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम। अब हमें यहाँ एक बात बड़ी नज़र आती है, और इसको अगर हम समझ लें तो ये बात बड़ी हमें लुत्फ़ भी दे। वाक़यात बहुत बड़े बड़े इस दिन हुए जिसको हम यौम आशूरा कह रहे हैं। आपने भी उसकी वजाहत और सराहत की, और उन वाक़यात का ताल्लुक़ बिलएहतमाम अल्लाह के नबियों के साथ है, अल्लाह के रसूलों के साथ। इस दिन में जितने भी वाक़यात पेश आए अपने अपने एतबार से अपने मकाम और मर्तबे में वो बहुत बुलंद वाक़यात। लेकिन आप ज़रा देखिए कि सन 61 हिजरी में भी एक वाक़या पेश आया जिसको हम वाक़या करबला कहते हैं। अक्सर यूँ होता है कि एक ही दिन में अगर एक से ज़ायद कोई वाक़यात रोनुमा हो जाएँ तो जो सबसे गालिब होता है वही बाकी रह जाता है, उसी का तज़किरा कायम हो जाता है। तब आप ये देखिए कि 61 हिजरी के बाद से लेकर आज जब हम 1445 हिजरी में बैठे हैं तो मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने के बाद जिस यौम आशूरा का मुसलमान इंतज़ार करता है, और 10 मुहर्रमुल हराम को जिस वाक़े को कसरत के साथ याद करता है, तो वाक़या जिसे कसरत के साथ याद किया जा रहा है वो वाक़या करबला। सुभान अल्लाह। और इतना अरसा हो गया इस वाक़े को ज़िक्र करने के बाद भी
لیکن آج بھی دیکھیے کہ ہر سال جب یہ دن آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پہلے یہ تذکرہ ہوا ہی نہ ہو، دوبارہ سے وہ زخم زندہ ہو جاتا ہے، دوبارہ سے اس زخم کی جو کیفیت ہے وہ مسلمان کا دل محسوس کرنے لگتا ہے۔ بات ساری اس احساس کی ہے جو احساس اللہ رب العزت نے صاحب ایمان کے دل میں رکھی ہے، اور وہ احساس کا جذبہ کہ جو اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ان کی اہل بیت اور حضور کے خاندان کے ساتھ ایک مسلمان کے دل کی کیفیت کو جوڑا ہے۔ اسی لیے جب آج یوم عاشور میں ہم بیٹھے ہیں جہاں دیگر واقعات کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ صراحت کے ساتھ امام حسین کا تذکرہ ہے، ان کی شہادت کا تذکرہ ہے، ان کی قربانی کا تذکرہ ہے، ان کے اس صبر کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے صبر کی ایسی تعریف اور ایسی ڈیفینیشن دنیا والوں کو دے دی کہ اس کے بعد ایسا صبر کرنے والا قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن آپ کو تاریخ میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ حسین ہونے کے لیے سر کٹانا پڑتا ہے، گھر لٹانا پڑتا ہے۔ یہ خاصہ اور یہ خاصیت اسی خون کی تھی، اور اس خون نے حق ادا کیا، اور جو حق ادا کیا وہ یقیناً ایسا حق ادا کیا ہے کہ آج بھی وہ زخم ہر دل کو چھلنی کیے ہوئے ہے۔ جو محبت رسول رکھنے والا فرد ہے اس کا دل آج بھی یوم عاشورہ کے دن امام حسین کی قربانی کو یاد کے مچل جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خراج عقیدت ہے ان آنکھوں کو کہ جو حسین کی یاد میں اپنے آپ سے آنسوؤں کو بہاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، کتنا ضروری ہے یہ آنسو بہانا؟ کیا یہ کمپلسری ہے، آپشنل ہے؟ جو لوگ آنسو نہیں بہاتے انہیں آپ کیا کہیں گے، اور جو آنسو بہاتے ہیں انہیں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے خود آنسو پہ بات کر لینا۔ آنسو کا تعلق ہوا سے خمسہ سے نہیں ہے، آنسو کا تعلق ہے قلبی کیفیت کے ساتھ، بلا شبہ قلبی کیفیت۔ کوئی کم ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے۔ قلب پہ جس کے جتنا اثر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا شقی القلب اور رقیق القلب۔ شقی القلب جس کا دل سخت ہوتا ہے، رقیق القلب جو نرم دلی رکھتا ہے نا، جس میں رحم ہوگا، جس میں نرمی ہوگی۔ کیفیت قلبی کا اظہار انسان کے چہرے سے ہوتا ہے نا۔ کبھی آپ دیکھیں اس کو پریشان کیوں بیٹھا ہے، یہ چہرہ بتا رہا ہے، وہ کہہ نہیں رہا ہے، جو اس کے اندر دل کی کیفیت اس کے چہرے پہ آ رہی ہے۔ آنسو کیفیت کی ان دو کیفیتوں کی انتہا کا نام ہے۔ انتہا، ایک خوشی کی انتہا، ایک غم کی انتہا۔ خوشی کا اظہار کا آخری ذریعہ آنسو۔ کسی کو اتنی بڑی خوشی ملتی ہے، کوئی پوزیشن بچہ لے لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں خوشی سے، بھائی رو کے وہاں بدعت ہے کیا رونا؟ نہیں ہے نا، خوشی سے رو رہا ہے نا، کہ وہ فطرت انسانی میں اللہ نے آنسو کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی، آنسو۔ پروموشن کوئی ایسی خوشی ملتی ہے نا، آپ جانتے کہتے ہیں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بھائی جب خوشی کے آنسو آ رہے ہیں تو غم کی کیفیت، غم جب حد سے بڑھے تو اظہار کا ذریعہ ہے آنسو، خوشی جب حد سے بڑھے تو اظہار کا ذریعہ ہے آنسو۔ اسی لیے آپ دیکھیے انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے خصوصیت کیا تھی؟ گریہ گریہ گریہ۔ جناب نوح کا لقب ہے، جناب یحییٰ کا گریہ مشہور ہے، گریہ۔ اب آئیے آپ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہم روایت مستند پڑھ رہے ہیں، کوئی اس کو حوالے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب جگہ یہ موجود ہے۔ کیا آپ ایک روز تشریف لائے جناب اپنے یعنی ان کے ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لائے، اور حجرے میں گئے اور کہا کہ کوئی بھی آئے اسے آنے مت دینا، میرے حجرے میں داخل نہ ہو۔ چلیے، چھوٹا شہزادہ، اب ام المومنین فرماتی ہیں کہ چھوٹے شہزادے حسین تشریف لائے، کہ میرے نانا یہاں ہیں۔ کہ جانے لگے تو میں نے کہا کہ آپ کے نانا جان نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی آپ سے میرے حجرے میں مت آنے دے رہا ہوں۔ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں میں بھی اب وہ کہہ رہی میں حیران تھی کہ میں کیا کہوں اس بچے کو، کہ اندر سے آواز آئی میرے حسین کو نہ روکنا، اس کو آنے۔ اللہ کہتے ہیں حسین تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد مجھے رسول خدا کے گریے کی آوازیں آئیں، تھوڑی دیر بعد رسول خدا کے گریے کی آوازیں آئیں۔ میں پریشان ہوئی، میں نے اجازت لی، اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے؟ جب میں حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حسین رسول کے سینے پر ہیں
اور رسول کی ہچکیاں بندھی ہوئی. تو میں نے سوال کیا اللہ کے رسول خیر ہو، ایسا کیا ماجرا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں جب میرا بچہ میرے پاس آیا تو اسی وقت جبرائیل آئے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے شہزادے سے کتنی محبت کرتا ہوں، کہ اس وقت کیا حل ہوگا جب اس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا، پشت گردن سے کئی پہروں کا پیاسا شہید کر دیا جائے گا؟ کہ کون کرے گا؟ کہا کہ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک گروہ ہوگا جو اس کو قتل کرے گا. آپ نے گریہ شروع کیا، کیا میں وہ جگہ دیکھ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں جناب جبرائیل نے اشارہ کیا، ام سلمہ فرماتی ہیں جناب ام سلمہ کہ آپ نے اشارہ کیا، کربلا کی زمین ابھر کر سامنے آئی. میں نے رسول فرماتے ہیں میں نے اس زمین کو دیکھا، وہاں سے کچھ خاک اٹھا کے مجھے دیکھے گئے، ام سلمہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ خاک ہے، اور یہ تاریخی بات. تو آپ نے وہ خاک ایک شیشی میں رکھ دی، شیشی میں رکھ کے جناب ام سلمہ کو دیا کہ جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین قتل کر دیا گیا. اور تمام مکاتب فکر میں یہ روایت مستند ہے کہ آپ عصر عاشور یعنی آج کے دن آپ قیلولہ فرما رہی تھی، استراحت میں تھی، جب آپ خواب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس عالم میں کہ سر پہ امامہ نہیں ہے، گریباں چاک ہے، خاک آلودہ چہرہ، روتے روتے آستینیں پلٹی میں. کہ میں نے گھبرا کے کہا کہ میں اللہ کے رسول خیر ہو، کیا مصیبت کا؟ میں سلمہ آرام کر رہی ہوں، میرا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا، ایک اور کفن اس کا لاشا چھوڑ کر آ رہا ہوں. پریشان ہو کر اٹھی اور دوڑی اس طاق کی طرف جس میں وہ خاک رکھی تھی. اللہ اکبر. جب آپ نے وہ شیشی نکالی تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ سرخ ہو چکی تھی. تو اب مجھے بتائیے کہ جب یہ ذکر کیا جائے گا جس کے دل میں، یہاں تو ایمان اسلام کی بات میں تو انسانیت کی بات ہے، اسی لیے انسانیت روتی ہے نا، جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہ اس مظلومیت پہ وہ قیام، وہ بہادری سب اپنی جگہ. لیکن جو شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے صبح سے شام، جسے معلوم ہے کہ گھر کی بیویوں کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا، اس شام میں ان خیموں کو آگ لگائی جائے گی، انہیں لوٹا جائے گا. تو سرکار یہ سوال میں کہتا ہوں کہ عجیب سوال ہے کہ گریہ کرنا چاہیے. یہ کیفیت ہے، جب آپ اس کیفیت میں جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. لوگ اپنے چاہنے والوں کو برسوں کے بعد دیکھتے ہیں. آپ نے ایئرپورٹ پہ نہیں دیکھا کیسے بلک بلک کے چیخیں مار مار کے رو رہے ہوتے؟ کیا وہ کربلا سے بڑا سانحہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن. تو میرے عرض یہ اپنے برادران سے کہ سوال جواب نہ کیجئے. جس کے قلب پہ چوٹ لگے گی، دل پہ چوٹ لگے گی تو اس کا دل آنکھوں سے ضرور بہے گا. سبحان اللہ. بات جب آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ اور بات سبحان کریں گے. اللہ. سبحان اللہ. نقوی صاحب ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے، وقفہ لیتے ہیں، گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین. یوم عاشور کا دن ہے، خوش آمدید کہتے ہوئے بھی دل بھاری ہو رہا ہے، کیونکہ دل میں آج خوشی نہیں ہے، غم حسین. میں گزارش کروں گا نور رحمانی صاحب سے کہ یوم عاشور رحمانی صاحب کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ مسلمان بھائیوں بہنوں کی رہنمائی فرمائیے، سمجھائیے ہمیں کیا یوم عاشور ہے کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے صفات بیان کی ہے. آج طلحہ بھائی مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے ہم ہیں کس لشکر میں. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں اور حسینی لشکر میں. آج قرآن سے صفات کو دیکھیں گے جو حسینی لشکر میں تھیں. وہ صبر کرنے والے تھے، جی ہاں، وہ شکر کرنے والے تھے، وہ ذکر کرنے والے تھے، وہ سجدہ کرنے والے تھے، وہ عطا کرنے والے تھے، سچ بولنے والے تھے، سچائی کا نظام کو نافذ کرنے والے تھے.
رشتوں کو جوڑنے والے تھے، محبتیں بانٹنے والے تھے، دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ چلتے تو چلوانے والے تھے، نیکی کی دعوت دینے والے تھے اور برائی کو روکنے والے تھے۔ یزیدی لشکر میں کون تھا اور اس کی صفات کیا ہیں؟ جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، سود کھانے والے، لڑوانے والے، دلوں میں میل ڈالنے والے، چھیننے والے، غبن کرنے والے، دھوکہ دینے والے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے ہم ہیں کس لشکر کے اندر، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ کس طرح دیں گے؟ اور اگر آج بھی وہ صفات ہمارے اندر موجود ہے نعوذ باللہ کہ ہم جھوٹ پہ فخر کرنے والے ہیں، آپ دیکھیں معاشرے کے اندر آج جھوٹ نہیں بلکہ کہتے ہیں یہ بڑا فنکار ہے، جی ہاں، نام چینج کر دیا۔ جو لڑوانے والا ہوتا ہے ہر خاندان میں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں مجھے ایک بھائی اور ایک دوسرا بھائی نظر آتا ہے میدان کربلا کے اندر، جو بھائی ہیں جن کا نام ہے عباس، اللہ جو اپنے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہتا، آقا، ہمیشہ آقا مولا کہتا ہے، اور جب ان کو رخصت کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں تو فرمائش کرتے ہیں یار آج تو بھائی کہہ دیں۔ اللہ، تو ام البنین کی اس پرورش پہ بھی لاکھوں سلام کہ انہوں نے عباس کی پرورش کس طرح کی ہے۔ سوتیلا پن، آج اس معاشرے کے اندر سوتیلا پن بہت زیادہ ہوتا ہے، جی ہاں، اور یہاں تربیت کس طرح کی جا رہی ہے کہ اپنوں سے بڑھ کر سینے پہ لگایا جاتا ہے۔ تو مجھے آج میدان کربلا کے اندر بہت سارے سبق ملتے ہیں، وہاں ماؤں کی تربیت نظر آتی ہے، وہاں علی اکبر اور قاسم کی تربیت نظر آتی ہے، وہاں بہنوں کا کردار نظر آتا ہے بی بی زینب کی طرح۔ بی بی زینب اگر نہ بتاتی تو شاید یہ چیزیں ختم ہو جاتی۔ کس طرح ایک خطرناک دربار کے اندر جہاں چاروں طرف تلواریں ہیں، علی کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے اور مقابلہ کرتی ہے، اور جب علی کی بیٹی بولتی ہیں تو تلواریں ایسا لگتا ہے کہ وہی موم کی طرح جھک جاتی ہیں۔ یہاں ماؤں کا کردار ہے، بیٹیوں کا کردار ہے، باپ کا کردار ہے، بھائی کا کردار ہے، جو وہ حبیب ابن مظاہر دوست یاد آتے ہیں، کس طرح اس عمر کے اندر وہ دوستی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مجھے آج اچھا دوست بننا ہے، مجھے اچھا بھائی بننا ہے، مجھے اچھا بیٹا بننا ہے، مجھے اچھا مسلمان بننا ہے، مجھے آج حسینی بننا ہے۔ آمین، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے جھوٹ سے محبت ہے، میں سود کھاتا ہوں، تو آج ہر کی طرح نعرہ تکبیر بلند کر کر امام حسین کے لشکر، آج کا جو دن ہے عاشور کا، یہ عہد کا دن ہے۔ ہاں مجھے امام حسین سے یہ عہد کرنا ہے کہ اے امام حسین، جس نظری کی خاطر آپ نے جان اللہ کی بارگاہ میں دی، جسے کہتے ہیں قربانی، قربانی لفظ نکلا قرب سے، اللہ کے قرب کے لیے، تو میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس زبان سے اب جھوٹ نہیں نکلے گا، اس زبان سے سچائی نکلے گی۔ ایک اللہ کے ولی تھے جو دعا مانگتے تھے اللہ دعا قبول کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیا وظیفہ پڑھتے؟ کہا میں نے اپنے زبان سے نبی کی بات سن کے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اللہ نے میری بات کو رد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ، آپ ایک ایک صفات کو اپناتے جائیں گے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں گا اکرام صاحب آپ سے، آج ہم حق کی بات تو کرتے ہیں، ہم حق کا ساتھ دینے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن باطل کے خلاف کھڑے ہونا آج بہت مشکل ہے، آج سر کٹانا بہت مشکل ہے۔ ہم کیوں سر کٹانے سے ڈرتے ہیں اکرام صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے موت کا جو خوف ہے کہ ہم مٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، تو یہ خوف انسان کو ایک اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ساری چیزوں سے روک دیتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کو جب ہم اپنے ذہنوں سے معاف کر دیتے ہیں اور دنیا کو ہی سب کچھ تصور کرنے لگتے ہیں تو پھر موت کا خوف خود بخود جنم لینے لگتا ہے۔ ہماری زندگی کی آرائشیں، ہماری پرتعیش زندگی، آرام، آسائش اور راحتیں، دنیا کی یہ چمتکاریاں ساری کی ساری، ان کے اندر جب انسان محو ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ یہی چیز رہے، اور جب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ یہی چیز رہے تو پھر وہ موت ایک خوف بن کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو موت آنی ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رب کا انکار ممکن ہے، نبی کا انکار ممکن ہے، لیکن موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا کہ فلاں ایسا ہے کہ جس کو موت نہیں آ سکتی، ہر ایک پر آنی ہے، ذائقہ سب نے چکھنا ہے۔ ذائقہ سب نے چکھنا، اور یہ ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جس کو ڈینائی آج تک کسی نے نہیں کیا۔ جب اس کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر دنیا کی بے ثباتی خود بخود کھل کر سامنے آ جاتی۔ بندہ جب ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہتا ہے
تو پھر اسے کسی شے کا خوف نہیں رہتا. یہ جو بات آپ نے ذکر کی کہ ہم حق کی بات بھی کرتے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن باطل کے ساتھ ٹکرانے سے خوف کھاتے ہیں, تو وہ خوف اسی بات کا ہے کہ باطل کی طاقت بڑی, تو اس بڑی طاقت سے ہم لڑیں گے تو نہ جانے ہمارا کیا ہوگا. تو اس کا جواب کربلا کے میدان میں ہی ہمیں مل گیا کہ اتنا بڑا لشکر ہے دوسری طرف, اور یہاں یہ 72 نفوس ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ موت سامنے کھڑی, لیکن وہ خود آگے بڑھ کر موت کو سینے سے لگا رہے ہیں, چونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو اس دین کے لیے مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا. بے شک. اور یہ جو زندگی ہے وہ پھر ایسی باقی زندگی ہے کہ پھر جو کبھی ختم نہیں ہوتی. بے شک. دیکھیں جو تذکرہ ہوتا ہے نا, ذکر جب ہوتا ہے اور وہ ذکر اگر اچھا ہو تو گویا کہ زندگی کے مترادف ہوتا ہے. بے شک. اور وہ قربانی مانگتا ہے. بے شک. اور یہ وہی قربانی ہے کہ جو امام علی مقام امام حسین نے دی. یوم عاشوراء اسی داستان کی یاد دلاتا ہے, اور یہ یوم ہمیں اس بات پر آمادہ جو ہے تیار کر رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو تو دین کے لیے قربانی دینا سیکھو, باطل کے ساتھ ٹکرانا سیکھو. اگرچہ تم پاش ہو جاؤ گے دنیا کی نظر میں, لیکن رب تمہیں ایسا قائم کر دے گا کہ پھر تمہارے قیام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. اس لیے آج بھی حسینیت کے فلسفے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. بہت خوبصورت محمد اکرام صاحب, بہت خوبصورت آپ نے بیان فرمایا. میں گزارش کروں گا اپنے بھائی حسان بن خورشید سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت اپنا پیش کریں. بسم اللہ. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر, بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر, ایک ایک کر کے سارے ہیرے لٹا دیے ہیں, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی, دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی, عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں, عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حسان بن خورشید صاحب, آپ کا نذرانہ عقیدت آقائے دو جہاں اور اہل بیت اور شہدائے کربلا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. یہاں وقت ہوا ہے کہ وقفے کا, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ, صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین, شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ, صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین,
चरख़ नौ बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हमारे हैं हुसैन, यकीनन इस बात में कोई शक व शुबा ना हो। और आज यौम आशूर का दिन है, वो दिन है जिस दिन हमारे इमाम आली मकाम ने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया हमारी खातिर, हमारे दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर, अपने नाना की खातिर। और यकीनन यही अल्लाह की रज़ा थी और उन्होंने कहा कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। मेरे साथ एक कमाल पैनल भी मौजूद है। इकराम साहब, आखिरी हमारा सेगमेंट है इस प्रोग्राम का, आपकी नज़र में वो कौन सा पैगाम, वो कौन सा मैसेज है जो इस वक्त देना उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आज के दिन इस मुहर्रम उल हराम के महीने में ये ज़रूर सबक सीखिएगा? देखिए तला भाई, मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करूँ कि इस वक्त मुसलमानों को जिस बात की और जिस शय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इत्तेहाद है। बेशक। और कोई ऐसा हमें सेंटर पॉइंट दरकार है कि जहाँ पर आकर सब जमा हो जाए, मुज्तमी हो जाए। और मैं बड़े वसूक और ज़िम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज़ करता हूँ कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी शहादत एक ऐसा सेंटर पॉइंट है कि जहाँ पर यूनिटी हो सकती है, इत्तेहाद कायम हो सकता है। इसलिए इस हस्ती के साथ और बिलखुसूस जो जमी अहले बैत हैं उनके साथ अगर इस उम्मत का जो टूटा हुआ रब्त है दोबारा से बहाल हो जाए तो इत्तेहाद व यगानगत का एक ऐसा मंज़र कायम हो कि ये उम्मत मुस्लिमा अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर ले। मैं यहाँ एक रिवायत अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत क्यों सेंटर पॉइंट है, क्यों, और इसके ज़रिए से कैसे हम इत्तेहाद हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मुसलमान अपनी आखरत की जितनी परवाह करता है कोई और दीन और कोई और मकतबा फ़िक्र नहीं करता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब कातलाना हमला हुआ तो आपने नए अमीर को मुंतखब करने के लिए 6 अफराद की शूरा बनाई थी, जिनमें दीगर बहुत सारे नाम भी हैं। मैं इख्तसार के साथ एक नाम उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी। सईदा हफ्सा जो आपकी शहज़ादी और हमारी माँ हैं, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक से कहा कि ये 6 अफराद की तादाद बढ़ा दीजिए, इन्हें फ़ैसला करने में सहूलत होगी। तो उसके जवाब में हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि इनके मर्तबे का इस वक्त रूए ज़मीन पर कोई नहीं है। उनमें हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली थे, ज़ुबैर बिन अवाम थे, साद बिन अबी वक़ास थे, तलहा बिन उबैदा थे और साथ साथ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ भी थे। तो आपने सब की शान ज़िक्र करने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि इनकी शान जैसी किसी की शान नहीं। हुज़ूर एक दिन अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए, हुज़ूर के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मैं दौड़ता हुआ हुज़ूर की खिदमत गए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह खैरियत है, आप परेशान दिखते हैं। फरमाया कि घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरे शहज़ादे भूखे हैं। कहते हैं कि मेरी और इमामुल अंबिया की ये बात हो रही थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने सुना, दौड़ते हुए घर गए और ताज़ा रोटियां पका कर लेकर आए। हुज़ूर वो घर लेकर गए और जब शहज़ादों ने खाए तो शहज़ादों को देखकर सईदा फ़ातिमा को चैन और करार आया, और जब सईदा फ़ातिमा को चैन और करार आया तो मुस्तफ़ा के चेहरे पर भी तमानियत थी। हुज़ूर बाहर तशरीफ़ लाए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जा रहे थे। हुज़ूर ने उन्हें बुलाया और फरमाया कि आज तूने मेरा दिल खुश किया है, कफ़ाकल्लाहु फ़ी दुनियाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में तुझे किसी का मोहताज ना करे। व अम्मल आखिरा फ़अना लहु दामिन, और जहाँ तक आखिरत की बात है जन्नत की ज़मानत मैं मुस्तफ़ा तुझे देता हूँ कि तूने मेरे नवासों के ज़रिए से मुझे खुश किया है। तो कैसे नहीं हो सकता कि ये सेंटर पॉइंट ना बने। इन हस्तियों को अपना मरकज़ और अपना माहवर बनाया जाए, इनके पैगाम को हकीकी पैगाम समझा जाए, इत्तिहाद भी होगा, यगानगत भी होगी, हर तरफ अमन और सलामती भी होगी और मुसलमानों का हर तरफ वक़ार और उरूज भी होगा। सुभान अल्लाह। अल्लामा नकवी साहिब। जी, मैं भी ये अर्ज़ करूँगा, इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि पैगम्बर ख़ती मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व ख़ासती व हम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी योलिमुनी मा योलिमु व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनु। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ये मेरे अहले बैत हैं। वही ज़ेरे के साथ जो 5 तना है, ये मेरे अहले बैत हैं परवरदिगार। बस जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे अदावत करे तो इनसे अदावत कर। इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून, इनका उस्तखान मेरी उस्तखान।
یہاں تک یعنی وہی مرکز کی بات آ گئی کہ وہ یہاں تک ہدایت فرما کے جا رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے گی. میں ایک جملہ بس اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کربلا میں کیوں ضروری تھا حضرت علی اکبر کا وجود شبیہ پیغمبر کا. شاید اس میں بھی یہ مشیت تھی کہ کم سے کم اتنا احترام کیا ہوتا کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ اس کی شبیہ ہے علی اکبر، اس کا بھی احترام نہیں کیا گیا. اور ختم کرتا ہوں افتخار عارف کے اس شعر پر اپنی گفتگو کو کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی نور رحمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ایام ہوتے ہیں اس کو منانا نہیں چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے. سبحان اللہ. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف سال میں صرف 2-4 دن نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو پڑھتے رہیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرتے رہیں. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ. آج مجھے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو اپنانا ہے تو رحم دلی کی صفات کو لانا. آج مسلمانوں میں رحم دلی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت کا معاملہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے سامنے محبت کا جذبہ نہیں ہے، دینے والا جذبہ نہیں ہے، صرف لینے والا ہے. آج آپ نے ایک بات کی تھی نا، حق. آج ہر بندہ حق لینا چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتے. اور حسین حق دینے والے تھے، سبحان اللہ، معاف کرنے والے تھے، سبحان عطا کرنے والے تھے. اگر مجھے آج امام حسین سے محبت ہے، میں حق پر ہونے کے باوجود جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. آج بھائی کے کفن نہیں دیکھتا اور کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو اس کی میت کو، اس کے چہرے کو میں سامنے نہیں دکھانا. وصیت کر رہے ہیں لوگ. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے نکڑ پہ ایک بھائی کا جنازہ اٹھ رہا تو دوسرا بھائی وہ آ نہیں رہا، معاف نہیں کر رہے. اگر آپ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، حسین سے محبت ہے، معاف کریں. معاف کریں گے معاف کیا جائے گا، عطا کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرے گا. اس پوائنٹ کو تبدیل کر لیجئے اور یہاں سے منفیت نکال کے مثبت سوچ لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے بھائی حسان بن خورشید سے گزارش کروں گا کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. ایک دیا اس کا جواب ریت پر آلے. اللہ حسان بھائی، میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کروں گا. بہت مشکور ہوں کہ آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور
ٹرانسمیشن کے آخر میں میں غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و مقبول قول آپ کے سامنے پیش کروں گا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. طلحہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین.